अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज भी एक कंफ्यूजिंग किस्म की सियासी सूरत हाल का सिलसिला जारी रहा और इस हफ्ते भर जिसका आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे। एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कौमी असम्बली की PTI की नशिस्तें हैं उनमें से 33 खाली नशिस्तों को चूज़ किया गया और इनके हवाले से 16 मार्च की तारीख अनाउंस की गई ज़िमनी इलेक्शन के लिए। लेकिन PTI की तरफ से जो खाली होने वाली बाकी नशिस्तें उनका कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। तो इस हवाले से एक तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस्तीफ़े जिस तरीके से पिक एंड चूज़ करके कबूल किए गए उसी बुनियाद पर क्या ज़िमनी इलेक्शन भी होंगे, तो वो कितने काबिल कबूल होगा ये मामला जो आज अनाउंस किया गया। क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, एक जामे किस्म की दरख्वास्त दायर की है, जो कि ये भी एक बड़ी अनयूजुअल बात है। इसी एक दरख्वास्त के अंदर बहुत से मामला उन्होंने रखे। इसमें एक तो निगरान वज़ीर आला पंजाब का जो तकर्रुर है मोहसिन नकवी साहब का, उसके हवाले से बात है। दूसरा है राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर उनको नाअहल करने के हवाले से बात है। फिर इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट को भी चैलेंज किया गया है PTI की तरफ से इस अपनी जामे रिपोर्ट के अंदर, और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतहर्रिक करके साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में किरदार अदा करे। PTI ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की है, यानी उन्होंने अपना इन्हिसार अदलिया के ऊपर इस वक्त रखा हुआ है। लेकिन ज़राए जो दावे कर रहे हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ भी हैं और काफ़ी दिलचस्प भी हैं, दोनों हवाले से, PTI के हवाले से भी और PDM के हवाले से भी। एक तो ये बात कही जा रही है कि PTI भी इस वक्त तैयार हो चुकी है कि जो सूबाई और कौमी असम्बली के जो ओवरऑल इलेक्शन है, आम इंतखाबात एक साथ ही करवाए जाएँ। ये ज़राए का दावा है और इसको हम अगर लिंक करें सदर मुमलिकत की गवर्नर से, जिसका कल भी हमने बातचीत की थी प्रोग्राम में, इस हवाले से उनकी गुफ्तगू को अगर उसके साथ जोड़ा जाए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत है जो एक कदम और सिरक रही है, जो कि पहले हमने देखा जब PTI ने कौमी असम्बली में आने की बात की तो इस्तीफ़े कबूल होने लगे। एक मुलाकात हुई जिसमें जो अहम इत्तेहादी लीडर्स हैं, शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई, जरदाई साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की, और उसमें ये इत्तफाक किया गया ज़राए के मुताबिक कि जो आम इंतखाबात हैं वो नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत किए जाएँ, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से रुजू करने के हवाले से बातचीत हुई है तीनों जो PDM के बड़े हैं उनके दरमियान। अब आपको ये भी याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ये बात वाज़े कर चुका है पहले कि हमें जो आम इंतखाबात की तरफ जाना है वो नई हल्का बंदियों के तहत जाना है और उसमें 6 माह लग सकते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर इन्होंने ये फैसला किया है तो कब डिजिटल मरदमशुमारी स्टार्ट होगी और मुकम्मल होगी, और फिर 6 महीने उसमें ऐड कर लिए जाएँ अगर ये हल्का बंदियों के, तो क्या इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसमें फाफिन की आज की एक रिपोर्ट है अहम, उसका मैं हवाला देना चाहती हूँ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मुल्क भर में शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरी हैं और उसके लिए तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना होगा और बात करनी होगी इसके ऊपर। तो क्या मुमकिन हो पाएगा या अब ये पार्टियाँ खुद ही नहीं चाह रही बशमूल PTI के कि इंतखाबात फौरी तौर पर हों। अब ये एक तो हमारा मेन टॉपिक होगा। दूसरा जो अहम आज का मौजू है और हम इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है वो मौशी है, जहाँ पर हमने देखा कि डॉलर ने इंटरबैंक में आए जो गैर एलानिया कैप और पाबंदी जो जिसको कहा जाता है वो ख़त्म होते ही, जिसका कल ऐलान हुआ, जिसका कल फैसला किया गया हुकूमत की तरफ से, कल मुल्की तारीख़ की सबसे ऊंची उड़ान भरी डॉलर ने 28.5 रुपये तक महंगा हुआ, हैरान करके रख दिया सबको। आज मज़ीद 6 रुपये इसमें इजाफा हुआ है और अब इसकी डॉलर की जो प्राइस है वो 262 रुपये तक पहुंच गई है। तो इसके साथ ही जो गैर मुल्की कर्ज़े हैं उनमें इस फ्लक्चुएशन की वजह से 4000 अरब का जो है वो इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, जिनके ऊपर हर हवाले से तनकीद है कि यही तमाम फैसले उनको पहले करने चाहिए थे, लेकिन वो इस किस्म के बयानात देने लगे कि IMF को वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, वो निमट लेंगे IMF से, और मिफ्ता साहब के ऊपर भी वो तनकीद करते रहे। अब उनको तमाम शराइत IMF की माननी पड़ रही हैं। जब ये कल फैसला हुआ तो उसके फ़ौरी बाद IMF का ये बयान सामने आया कि वो 31 तारीख को उनका वफ़द पाकिस्तान आ रहा है 10 दिन के लिए। तो एक उम्मीद पैदा हुई कि अब शायद ये मामलात हल हो जाएंगे IMF के साथ। लेकिन इस दौरान जो नुकसान हुआ है मुल्क को डार साहब की नाकिस पॉलिसी की वजह से कम से कम 16 अरब डॉलर का, उसका खमियाजा क्या कौम भुगतेगी या वो इसका जवाब देंगे। क्योंकि उन्होंने तो आज जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि खुदा जो है वही पाकिस्तान के ऊपर वो रहम करेगा और उनको उम्मीद है कि वो रहम करेगा। तो अब पूरी कौम जो है वो बाजमात खुदा से दरख्वास्त करे और दुआ करे या फिर इंतज़ार किया जाए कि जो डार साहब हैं वो मामलात को संभाल लेंगे। इन इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज जो हमारे साथ पैनल होगा वो वर्सेटाइल है, उनसे हम अमूर के ऊपर भी तज्ज़िया हासिल करेंगे, मौशी एतबार से भी
اور آئین و قانون کے حوالے سے جو سوالات اس وقت اٹھ رہے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ زیغم خان صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہے ماہر معاشیات, ان سے ہم اکانومی کی صورتحال پہ بات کریں گے, اور معیز جعفری صاحب کو بھی آج ہم نے دعوت دی ہے, ماہر قانون ہے, ان سے ہم جو قانونی اور آئینی اعتبار سے اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں اس پہ ہوگی بات چیت. بہت شکریہ آپ تینوں کا. میں زیغم صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. یہ جو اس وقت بنیادی نقطہ ہے سیاست کے اعتبار سے الیکشنز کا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ذرائع دعوے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اب ایک قدم پیچھے ہٹ گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بے شک اکتوبر میں انتخابات ہو جائے لیکن دوسری سائیڈ ہے پی ڈی ایم کی جو جا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ڈیلے ہو جائے. ایک تو یہ معاملہ سامنے ہے, دوسرا الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ جو نشستیں ہیں ان کے 33 خالی نشستوں کے اوپر کا ہی صرف اعلان کیا گیا ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس اوور آل معاملے کو؟ معاملہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے یا پھر مزید ایک نیا بحران پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیے افسر صاحبہ, اس وقت ایک غیر یقینی کی فضا پاکستان میں قائم ہو گئی ہے, اور یہ کہنا مشکل ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. ہم اس وقت ایک تو آئینی انداز میں جائزہ لے سکتے ہیں کیا پاسبل ہے, اور دوسرا پھر نظریہ ضرورت جو ہے وہ بھی سامنے آتا نظر آ رہا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اس وقت یہ چاہیں گے کہ الیکشن لیٹ ہو. پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ظاہر ہے نہیں چاہتے کہ فوری طور پر الیکشن ہوں, وہ تیار نہیں ہوں گے. لیکن عمران خان نے یہ جو سارے اقدامات اٹھائے ہیں یہ فوری الیکشن کے لیے ہی اٹھائے ہیں, اور وہ جو بیٹ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس وقت کی معاشی صورتحال پر. وہ بہت بے رحمانہ انداز میں اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں, اور فاروق سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے آپ معیشت کے بارے میں پوچھیں گے. لیکن معیشت کے جو سیاست پر اثرات ہیں, پبلک سینٹیمنٹ پر اثر ہے, اور جو معاشی اقدامات کی ٹائمنگ ہے, عمران خان صاحب نے صوبائی الیکشنز کو اس کے مطابق ٹائم کیا ہے. میرے خیال میں اس بات کو یہ قدم لینے سے پہلے ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ اس کے ان اقدامات کے نتیجے میں قومی الیکشن بھی ہو جائیں, لیکن ان کا یہ خیال ضرور تھا کہ صوبائی الیکشن ہوں گے, اور صوبائی الیکشن کی ایک ایسی ٹائمنگ ہوگی جو پی ڈی ایم کے لیے عموماً اور مسلم لیگ نواز کے لیے خصوصاً تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں. ابھی جو اسحاق ڈار صاحب نے جو چھینکا باندھا ہوا تھا 3 مہینے سے زائد سے, جو ڈیم انہوں نے بنایا ہوا تھا, وہ اب ٹوٹ گیا ہے, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اگر نارمل چلتا رہتا تو اس کی نسبت اب بہت زیادہ اثرات عام لوگوں پر آئیں گے. اور جو انفلیشن کا ایک سیلاب آئے گا, اس کا پبلک سینٹیمنٹ پر بہت اثر پڑے گا. پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آئی ایم ایف کی ریفارم کا جو پہلا فیز تھا اس کے بہت برے اثرات مسلم لیگ نواز پر پڑے تھے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ عمران خان یہ چاہیں گے, لیکن بہت سے ایسے انڈیکیٹر ضرور ہیں, ہمیں مبصر بتا رہے ہیں کہ اس طرف کچھ کوشش کی جا رہی ہے, کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کی پلاننگ میں یہ بات شامل ہے کہ کسی نہ کسی طرح صوبائی حکومتوں کے انتخابات کو بھی مؤخر کیا جائے. زیغم صاحب آپ بات کریں کہ عمران خان نہیں چاہیں گے کہ مزید ڈیلے ہو, اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اب اکتوبر کو بھی, مطلب وہ اکتوبر پہ بھی ایک لاسٹ آپشن کے طور پہ راضی ہونے کی اس قسم کے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں, کیونکہ صورتحال ان کے لیے یکسر تبدیل ہوئی ہے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے بعد. موئی صاحب آپ کا کامنٹ ہوگا, پھر میں فاروق صاحب کی طرف جاؤں گی. اوور آل جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں, اور یقینی طور پہ ان تمام چیزوں کا آپس میں تعلق ہے, سیاست اور معیشت کا اس وقت تو پہلے سے بھی زیادہ. لیکن موئی صاحب آپ کی نظر میں, کیونکہ ہم جو باتیں اڑتی ہوئی سن رہے ہیں کہ اس کو مزید اکتوبر سے بھی ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں صرف یہ نہیں ہے جو 3 اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی, مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف, کہ ڈیجیٹل سینسس کے تحت اب آگے جو ہے وہ حلقہ بندیاں ہوں. خیبر پختونخوا کے گورنر کا بھی ایک بیان گردش کر رہا ہے جس میں وہ جرگے کا حوالہ دے کے بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت اپنے تھوڑا مزید وقت لگنا چاہیے الیکشنز میں. آئینی طور پہ اس کو کیا جا سکتا ہے, کیا طریقہ کار نکالا جائے اگر یہ مزید اکتوبر سے اس کو ڈیلے کرنا چاہیں؟ اور جس طرح میں نے آغاز میں ذکر کیا, پی ٹی آئی ایک کلیکٹیو درخواست لے کے سپریم کورٹ کے پاس گئی ہے تمام الیکشن کمیشن کے حوالے سے, جو انہوں نے نگراں وزیر اعلیٰ لگایا ان کو اور دیگر معاملات کو, اس میں بھی ان کو کوئی ریلیف سپریم کورٹ سے مل سکتا ہے؟ بہت شکریہ افسر, آپ نے موقع دیا. دیکھیں میں پہلے قانون کے اوپر اگر کامنٹ کر دوں, یہ اول تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ محض بہانے ہیں. پی ڈی ایم کو پتہ چل گیا ہے, جس طرح زیغم صاحب نے بہت خوبصورتی سے فرمایا, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی کشتی جو آدھی ڈوبی بھی ویسے ہی اپریل میں ملی تھی وہ اب مزید ڈوب گئی ہے. اس کی غلطیاں ان کی اپنی ہیں یا خان صاحب کی ان کو ورثے میں ملی ہیں یا انہوں نے خود گود لی ہیں,
یا ڈار صاحب کی طرح انہوں نے اپنے سر کا تاج بنائی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب وہ ساری غلطیوں کے بعد یہ سب بہانے ہیں کہ ہمیں دیر کرنی ہے اور یہ سینسس بڑا ضروری ہے. اس سینسس کے لیے MQM 6 سال سے رو رہی ہے، کسی کو کوئی خیال نہیں تھا، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. ایک دم سے انہیں خیال آ گیا ہے کیونکہ بیسک ڈیٹا جو بائی الیکشنز آخری دفعہ لاہور میں ہوئے تھے، جس کے اندر سب مبصرین سمجھ رہے تھے کہ 2/3 سیٹس جو ہیں وہ PML نون کو جائیں گی، اور میرے خیال سے ساری سیٹیں جو ہیں سوا 2 کے تمام PTI کو واپس چلی گئی تھی. اور ایک انپریسیڈنٹڈ طریقے سے ووٹنگ پیٹرن سامنے آیا تھا. نیو ووٹر نے ہر کنسٹیچوئنسی میں بائی اینڈ لارج 80% نیو ووٹرز آئے تھے سامنے، جس کی وجہ سے ووٹنگ پیٹرنز چینج ہوئے تھے. اور ظاہر ہے کیونکہ PTI جیتی تھی تو ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر نیو ووٹر جو ہے وہ PTI کا ووٹر تھا. اب یہ ڈائنامکس شفٹ کے بعد آپ نے اگر اسحاق ڈار صاحب کو چوتھی دوار سے ہی سمجھا، اور ان کو پہلے تو انہوں نے مفتاح اسماعیل کے خلاف سازشیں کر کر کے جب کامیاب ہوئے واپس آئے، تو پھر وہ ہمیں اب دعائیں سکھاتے ہیں ٹویٹر پہ. معیشت کا جو بیڑا غرق تھا اس کو مزید بیڑا غرق کر دیا ہے. اور جو انہوں نے حالت کی ہے ابھی، یہ 3 مہینے جو ضائع ہوئے ہیں، اس میں انٹرنیٹ کے اوپر حساب لگا رہے تھے لوگ، تو $3 ارب تو ان 3 مہینے میں اسحاق ڈار نے ضائع کر کے آج پھر معیشت کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں، میں معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں اسحاق ڈار سے تو شاید زیادہ جانتا ہوں آج کے دن کے بعد. تو یہ جو سب کچھ تھا یہ انبلیویبل تھا. اچھا دیکھیں، اب آگے بات قانون پہ. قانون میں، آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ حرکتیں اور یہ شرارتیں کرنے کی جو یہ سب لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ حرکتیں صاف بدنیتی پر مبنی ہے. عمران خان صاحب سے الیکشن انہوں نے بچانا ہے، اور اس بدنیتی کو یہ شرافت کا لبادہ اس طرح اڑا رہے ہیں کہ نہیں جی اب ہم ٹیکنالوجی سیکھ گئے. یہ لوگ جن کے یوتھ منسٹر، یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ 60 سال کے ہیں، ان کو ایک دم سے اچانک سے ٹیکنالوجی کے اندر اتنی دلچسپی ہو گئی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ 4 دن پہلے تک آپ کو سمجھا رہے تھے کہ نہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے نا اس کے اندر دھاندلی ہو سکتی ہے. اور وہ جس طریقے سے آپ کو سمجھا رہے تھے، وہ ان کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکنالوجی نہیں تھی. یعنی اگر کوئی ان کو سمجھاتا تھا کہ نہیں یہ کلوزڈ لوپ ہے، اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی جواب یہ آتا تھا نہیں دھاندلی ہو سکتی ہے. اب ان لوگوں کو ایک دم سے الیکٹرانک سینسس میں دلچسپی ہو گئی ہے. تو رہی بات، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ بظاہر میری نظر میں، میری ناقص رائے میں بدنیتی ہے. اب آ جائیں دوسری بات پہ کہ یہ بدنیتی کو یہ آئین کے اوپر کس طرح مسلط کر رہے ہیں. یہ سراسر غیر آئینی ہے. آئین کہتا ہے 1 سیٹ ویکیٹ ہو تو اس کے اندر 60 دن کے اندر اندر پروسیس اس کا پورا ہو. آئین کہتا ہے کہ اگر ایک اسمبلی تحلیل ہو تو اس کا کیا پروسیس ہے. آئین کہتا ہے کہ کیئر ٹیکرز کس طرح چلیں گے. اب اس سب کچھ کے اندر آپ اپنی تشریح اگر اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ کے ڈال یہ رہے ہیں، جو ایک عام قانون کی تشریح ہو سکتی ہے کہ جہاں ایک بات کہی گئی ہو اور اس کی سزا یا اس کا کانسیکوینس نہ بتایا گیا ہو، تو آیا کہ وہ بات جو ہے ڈائریکٹری سمجھی جاتی ہے، مینڈیٹری نہیں سمجھی جاتی. لیکن یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اوپر آپ یہ اپنی رائے مسلط اس طرح نہیں کر سکتے، اور صاف سب کو پتہ ہے کہ نہیں کر سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس جوڈیشری میں بھی اس لیے اتنا آگے سٹیپ کر چکی ہے کہ اب یہ جوڈیشری کو واقعی میں جو کرنا چاہیے وہ کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ ایک سوال ہے. کیونکہ اب جو ہے یہ پی ڈی ایم کے لانے والے، یہ پی ڈی ایم عمران خان صاحب کو آج کل ناپسند کرنے والے سب لوگ جو نیوٹرل میں یا فرسٹ گیئر میں یا سیکنڈ میں یا تھرڈ میں یا فورتھ میں، سب جو ہیں وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ خان صاحب کو الیکشن نہیں دیں. اس پہ یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، میں اس پہ مزید آپ سے پھر آگے بات کرتی ہوں، لیکن بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا ڈیلے جو ہے نہ صرف وہ الیکشن سے بھاگنے کی بات طریقہ ہوگا، بلکہ یہ ایک غیر آئینی بھی ہوگا، جو کہ بڑی اہم اس حوالے سے بات ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین کو اپنے طریقے سے استعمال کرنے کے بڑے سمارٹ طریقے بھی نکالے جا رہے ہیں. اس پہ آپ بات کیجیے گا فاروق صاحب. اب تمام جو دونوں مہمان ہیں انہوں نے بھی اپنی بات میں اکانومی کا ہی ذکر کیا، اور جو حکومت ہے وہ بے شک اپنی سیاسی چالوں کے اندر ہمیں ضرور مصروف نظر آئی. پر اعتماد بھی ہے جو ان کے مووز رہے اس حوالے سے، اور مقابل ان کے اسمبلیوں میں بھی اس وقت موجود نہیں ہے عمران خان صاحب. لیکن اب جو اقدام کیا ڈار صاحب نے، اس کے بعد IMF کی طرف سے یہ لکھا گیا کہ وہ آ رہے ہیں پاکستان اور ہمیں کوئی امید کی کرن بھی نظر آئی ہے. یہ بہت لیٹ ہو گیا فاروق صاحب، یا پھر اس فرنٹ پہ بھی سنبھال لیں گے معاملات ڈار صاحب، جس طرح حکومت نے سیاسی طور پہ اپنی مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے عمران خان صاحب سے؟ جی دیکھیے، پہلی بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ جو موسٹ ریسنٹ سینسس ہے ہمارے ملک کا، اس میں تقریباً 3.5 کروڑ خاندان رہتے ہیں اس ملک کے اندر، اور ان 3.5 کروڑ خاندانوں میں سے صرف کوئی 1190 خاندان ایسے ہیں جن کا ڈائریکٹ سیاست سے تعلق ہے، ان کو سیاست سے فائدہ پہنچتا ہے یا سیاست سے نقصان پہنچتا ہے. جو باقی 3.5 کروڑ خاندان ہیں، ان کا مین مسئلہ ہے کہ گندم کا کیا ریٹ ہے، آٹے کا کیا ریٹ ہے،
دالوں کا کیا ریٹ ہے، میرے گھر میں کتنے بچے ہیں اور میں اپنی تنخواہ سے ان سب کو کھانا کس طرح کھلا سکتا ہوں۔ یہاں پہ لگتا ایسے ہے کہ میڈیا لگ بھگ 90 سے 95% ٹائم جو ہے وہ سیاست کے اوپر صرف کر دیتا ہے، اور معیشت کو وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی جو اس کو ملنی چاہیے، یا جو 3.5 کروڑ خاندان صرف اور صرف معیشت کے اوپر ڈپینڈنٹ۔ دوسرا سوال جو تھا آپ کا کہ کیا لیٹ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 4-5 مہینوں سے ایک معاشی پالیسی جو ہے جس کے نتیجے میں ہم نے روپے کی قدر کو فکس کر کے رکھا، اس کا پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والوں کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، ایک بہت بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ میرا تخمینہ تو کچھ ایسے ہے کہ پچھلے 5-6 مہینوں کے اندر صرف اس ایک پالیسی کے نتیجے میں کوئی 14 یا 15 ارب ڈالر کا پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا۔ پچھلے 2 دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے ایکسچینج مارکیٹ کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو غلط پالیسی بنائی گئی تھی اب اس کی درستگی سامنے آ رہی، یا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو درست کیا جائے۔ اگر یہ درستگی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جیسے آپ نے کہا کہ IMF بھی کہہ رہا ہے کہ وہ مہینے کی اینڈ میں پاکستان آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اسٹاف لیول کی ایک نیگوشیشن چلیں گی، تو مجھے لگتا ایسے ہے کہ ایک تو مہنگائی کا طوفان ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ ابھی حکومت یہ بتا رہی ہے، ان کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ کوئی 25% مہنگائی کی شرح ہے۔ یہ جو پچھلے 2 دنوں میں ہوا ہے اس کے نتیجے میں آپ سمجھیے کہ یہ 25 سے کہیں 35 یا 40% پہ چلی جائے گی۔ جتنی بھی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، گندم ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، ادویات ہیں، دالیں، کپاس، چائے، کوئلہ، LNG، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مہنگی ہونی چلی ہیں۔ لیکن اس میں ایک اچھی خبر بھی چھپی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ ون ٹائم بلپ، ایک دفعہ تو یہ مہنگائی کا طوفان آئے گا، ہم سب کے اوپر جو مجموعی بوجھ ہے وہ بڑھ جائے، لیکن میرا تخمینہ یہ ہے کہ کہیں 8 سے 10 ہفتوں کے بعد یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ تھمنے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت خاص طور پہ جو $120 بیرل چل رہا تھا 80-85 ڈالر پہ آ گیا۔ اسی طرح کھانے بنانے کا تیل جو ہم $3-4 بلین کا امپورٹ کرتے ہیں، اس کی قیمت جو 7,000 ملیشین رنگٹ تھی فی ٹن، وہ گر کے کہیں 4,000 رنگٹ فی ٹن آ گئی۔ تو ایک تو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے۔ ایک تھوڑی سی امید کی کرن بھی آپ ساتھ اس میں اس کا بھی اظہار کریں۔ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، اس سے واپس آئیں گے تو فاروق صاحب آپ سے بھی بات ہوگی اور دیگر مہمانوں سے بھی کہ اب خدا کے رحم پر ہی انحصار کرنا ہوگا، جیسے ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، پاکستانی عوام کو، یا پھر ایک سمارٹلی وہ جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ مینج کر پائیں گے، اور کچھ جب وقت آئے گا تو اس کو بھی گراؤنڈ ریالٹیز کے حوالے سے پاکستان نے ویسے تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی فلڈ کا معاملہ بہت بہتر طریقے سے اٹھایا ہے، لیکن کچھ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں جس کے لیے شاید پر امید تھے ڈار صاحب، اب بھی کیا اس کے لیے کچھ وقت ہے؟ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو اس پہ بات ہوگی۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کریں ہفتے بھر جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور آج کی بھی بہت ساری باتیں ہیں جس میں شامل ہے قومی اسمبلی کے 33 خالی نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کا اعلان کیا، لیکن اس کے اوپر PTI آبویسلی۔ زیگم صاحب، اب ایک طرف ہمارے پاس بہت ہی ڈیوائیڈڈ قسم کی، جب ایک فریق، ایک سیاسی سائڈ جو ہے وہ کسی بھی منظرنامے کے اوپر سے غائب کر دیا گیا، ان کو قومی اسمبلی ہو یا خود عمران خان صاحب کا انتہائی غلط فیصلہ جس پہ پرویز الہی صاحب اب اوپنلی بات کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں ڈیزالو کرنی چاہیے تھی دونوں اسمبلیز، لیکن حکومت کا انحصار ایک بات کے اوپر نظر آتا ہے اور ایک خواہش بھی نظر آتی ہے کہ گرفتاریاں مزید ہوں گی۔ جب یہ بات کی جاتی ہے اس کو سامھاؤ، رانا صاحب کہتے ہیں عمران خان کو ہونا نہیں چاہیے گرفتار، لیکن ہو کے بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ان کے پیچھے نکلتے ہیں۔ اب حکومت کا انحصار اس انتقامی کارروائی کے اوپر ہی رہے گا اگر، تو پھر کوئی معاملات کو بہتری کی طرف ان کے لیے جائیں گے، جس طرح وہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی منظرنامے پہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یا خراب ہوں گے معاملات، حالات ان کے ہاتھ سے نکلیں گے مزید؟ دیکھیں، یہ تو بڑا واضح بات ہے کہ معاملات خراب ہوں گے اور یہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں یہ زہر مزید پھیلنے جا رہا ہے اور اس کی ذمہ داری دونوں سائڈز پر ہے، اور عمران خان پر شاید زیادہ ہے، کیونکہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ ہے ہی ایکسکلوژن اور نفرت پر مبنی۔ دوسری سائڈ کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کی سیاست کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو وہ سٹیک ہولڈر ہی نہیں مانتے، سیاستدان ہی نہیں مانتے، سیاسی جماعتیں نہیں مانتے۔
اور 2016 سے جو ان کو چور سپاہی کھیلنے کا موقع ملا، جس میں انہوں نے خود کو سپاہی بنا لیا، ادارے بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور باقی تمام سیاستدانوں کو انہوں نے چور بنا دیا، اور اس کو انہوں نے کنٹینیو رکھا اپنے دور میں، اور بہت برا رگڑا لگایا اپنے سیاسی مخالفین کو، ان کو سیاسی طور پر ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں آنے کے بعد بھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ خود سپاہی بنے رہیں، اور کم از کم سٹریٹس میں ان کے لیے زندگی مشکل بنائی جائے اپوزیشن کے لیے۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ لوگ وہی عمران خان والا کھیل کھیل رہے ہیں، یعنی اب یہ خود سپاہی بننا چاہ رہے ہیں اور عمران خان کو چور بنانا چاہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ دونوں سائڈز بیٹھ کر کچھ رولز آف دا گیم طے کریں، کسی طرح کے چارٹر پر جائیں، کچھ نارم سیٹ کریں، جمہوری انداز میں معاملات کو آگے لے کر جائیں، تو ہمیں اس طرح کی نفرت انگیزی نظر آ رہی ہے جس طرح 1990 کی دہائی میں تھی، بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی نفرت انگیزی ہے جس طریقے سے اس سے بھی 20-30 سال پہلے بھٹو صاحب کے دور میں تھی، یعنی 1971 سے لے کر 1977 میں جس طرح کی پاکستان میں ایک انتہائی ایکسٹریم قسم کی ڈویژن تھی، جس کے نتیجے میں پھر تحریک چلی اور پھر مارشل لا لگ گیا۔ مجھے تو اس طرح کی تقسیم جو ہے وہ ہوتی نظر آ رہی ہے، اور کوئی سائڈ پیچھے کو ہٹتی نظر نہیں آ رہی، یعنی ایک اگر سائڈ سیر ہے تو دوسری سائڈ سوا سیر ہے۔ ایسا ہی ہے موئی صاحب، ایک طرف ہے ایک سائڈ دھمکیاں دے رہی ہے جس طرح فواد صاحب نے دی، میں اس پہ آپ کا اوپینین جاننا چاہ رہی ہوں، کافی وقت سے جب سے یہ فواد صاحب کی پرسوں گرفتاری ہوئی ہے، دوسری سائڈ غداری کے مقدمے کر رہی ہے، وہی تمام چیزیں جس سے یہ لوگ گزرے، بظاہر ایسا لگتا ہے اس سے سیکھا کچھ نہیں، کیونکہ جسٹیفائی کیا حکومت نے غداری کی دفعات کو۔ آج 14 روزہ ریمانڈ کے اوپر ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے فواد صاحب کو، جو انہوں نے بات کہی اور جو ان کو سزا مل رہی ہے اس کی، یا جو مقدمہ ان کے اوپر بنا ہے، آپ کا کیا اوپینین ہے اس حوالے سے؟ انتہائی مزے کا خیز ہے، امبیرسنگ ہے۔ انہوں نے جو بات کہی وہ ایک الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور بہت نامناسب بات تھی، اس کو آپ ایک دھمکی بھی کہہ سکتے تھے، اور اس کے منطقی انجام تھا کہ الیکشن کمیشن کا کوئی فرد جا کے پولیس کے اندر کمپلینٹ کرتا، اور وہ شک لگتی جس شک سے کوئی مطلب کوئی منطق کوئی سمجھ آتی ہے۔ آپ سیڈیشن، مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے سیڈیشن کے قانون کو، اول تو عمران خان صاحب اور ان کی حکومت نے سیڈیشن کے قانون کا جو مذاق بنایا، اس کے بعد جو ہمارے نیوٹرلز نے اس کا مذاق بنایا، اور اب یہ تو میرے خیال سے سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ سیڈیشن کی مثال، جو کہ کورٹس کہہ چکے ہیں کہ سیڈیشن کا مقدمہ حکومت کی انٹرونشن کے بغیر بن ہی نہیں سکتا، چلے چھوڑے کورٹس کی کوئی نہیں سنتا، اور ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، یا پھر اگر سبق سکھانا ہو تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ ذرا اس سے آگے بڑھیں گے، سیڈیشن کیسے ہے؟ ایک آدمی نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور ان لوگوں کو للکارا ہے، اور ٹھیک ہے دھمکایا ہے، لیکن یہ سیڈیشن کیسے ہے؟ یہ ریاست سے بغاوت کیسے ہے؟ اور اس میں جو بہترین بات کی وہ نظر ربانی صاحب نے کی کہ آج تک جو ایک سیڈیشن کا مقدمہ منطقی انجام تک پہنچا جو کہ پرویز مشرف صاحب کا تھا، اس کو تو لاہور ہائی کورٹ نے ایکسٹراڈنریلی جورسڈکشن استعمال کرتے ہوئے لپیٹ دیا، یعنی کہ وہ ایک مقدمہ جو کہ واقعی میں بنتا بھی تھا، چلا بھی تھا، انجام تک پہنچا بھی تھا، اس کو تو آپ نے ادھر ادھر کر دیا۔ لیکن آپ یہاں پہ مطلب اعظم سواتی کے اوپر سیڈیشن کے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، اور فواد چودھری کے اوپر آپ نے صرف ایک کام کیا ہے، آپ نے ایکسپوز کیا ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام جو ہے وہ یکساں نہیں ہے، آپ نے ایکسپوز کیا ہے کہ ہماری جو بیسک رسپیکٹ فار فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ اپرچونسٹک ہے، وہ موقع پرستی پر مبنی ہے، اور آپ نے ایکسپوز کیا ہے کہ آپ یہ سب کچھ جو ہے کورٹس تک جانے کا انتظار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ کورٹس بھی جو ہیں وہ لیس دین انڈیپینڈنٹ ہیں، اور یہ سب ایکسپوجر جو ہے وہ ایک نتیجے پہ نکلتا ہے کہ ہم ایک بنانا ریپبلک ہیں، اور ہمارے ہاں جو پروسیس آف لا ہے وہ رول آف لا نہیں ہے، وہ رول آف لا کے لبادے میں ایکچولی رول آف فورس ہے اور رول آف مین ہے، اور وہ انفارچونیٹلی مین بھی وہ نہیں ہے جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں۔ تو ان دس کیس میں ایک اور چیز یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ سول سرونٹس کو، اس طرح آپ نے بات کی، اس سے پہلے بھی ہماری اس پہ قانونی ماہرین یہی بات کر رہے ہیں، لیکن سول سرونٹس کو اگر آپ دھمکی دیتے ہیں باقاعدہ طور پہ تو اس کے نتائج، اس پہ مقدمہ تو بنتا ہے، اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، لیکن اگر اسلحہ نہیں لہرا رہے ہیں تو اس کی کون نوعیت طے کرے گا کہ واقعی یہ دھمکی تھی یا ایک جذباتی بیان تھا، محض ان کی طرف سے ایک ریئیکشن تھا؟ جی اب صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو دھمکی، مطلب اگر آپ سمجھیں کہ انہوں نے ان کو تھریٹ آف یوز آف فورس اگر آ گئی، اگر ایک معیار پورا بھی ہو گیا، اگر فواد چودھری
AK-47 لہراتے ہوئے بھی کہہ رہے ہوتے تو بھی وہ دھمکانا ہوتا نا, ٹو پریونٹ a civil servant from going about their official duty. یہ ایک شک ہے نا پاکستان پینل کوڈ میں, تعزیرات پاکستان میں یہ باقاعدہ شک ہے, وہ لگا دیتے ہیں ان کے اوپر. یہ سیڈیشن کہاں سے آ گیا؟ یعنی آپ سختی کرتے اور یہ لگا دیتے کہ جی دھمکا دیا, اور ان کو فیئر آف لائف بھی ہو گیا, اور فواد چودھری جو ہیں وہ ڈراؤنے سے لگتے ہیں تو ان سے تو واقعی میں بہت ڈر لگ گیا, آپ یہ سب کچھ کر دیتے. لیکن سیڈیشن کہاں سے آ گیا؟ بالکل, اور اسی نے سارا معاملہ خراب کیا. ویسے اس وقت تک فاروق صاحب, اب ایک آرگیومنٹ ہے جو ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں, آپ اس کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ اور عمران خان صاحب باقاعدہ طور پہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب تک الیکشن نہیں ہوگا ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں, یا پھر اس وقت اگر الیکشن ہوگا تو معاملات معاشی اعتبار سے مزید ہاتھ سے باہر نکلیں گے؟ اس کا تعلق اسٹیبلٹی کا ایک تازہ فریش مینڈیٹ ایک نئی حکومت کے ساتھ ہے, یا ان افیکٹو طریقے سے ان تمام شرائط کو امپلیمنٹ کرنے سے ہے, اور بڑے اسمارٹ طریقے سے تاکہ بوجھ کو بھی مینج کیا جا سکے؟ دیکھیے, پاکستان میں جو سیاست ہے وہ اب اشرافیہ کی جنگ رہ گئی. اس میں عام جو 23 کروڑ پاکستانی ہیں اس میں ان کا کہیں مفاد نہیں دیکھا جاتا. پھر ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ معیشت کو آپ سمجھیے کہ ایک سیاسی فٹ بال بنا لیتے ہیں. جو پی ٹی ایم کی حکومت کی کمزوریاں ہیں, جو ان کے فیلئرز ہوتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ڈال دیتے ہیں. جو پی ٹی آئی کی کمزوریاں تھیں, جو پی ٹی آئی کی غلطیاں تھیں, وہ پی ٹی آئی اٹھا کے فوج کے اوپر ڈال دیتی ہے. اپنی غلطی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, اور اکٹھے یہ لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں. چاہیے تو یہ کہ سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں اور ایک منیمم معاشی ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا سیٹلمنٹ ہو. آپ کا جو سوال ہے اس کا ڈائریکٹ جواب یہ بنتا ہے کہ الیکشن ہمارے معاشی پرابلمز کا حل نہیں. دیکھیے, دو سب سے بڑے ایشوز ہیں اس وقت معیشت کے حوالے سے. ایک تو مہنگائی جو 23 کروڑ پاکستانیوں کا سب سے بڑا چیلنج ہے, اور ریاست اور حکومت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ڈالرز کا ایک سنگین اور خطرناک قسم کا فقدان. یہ دو پرابلمز ہیں جو پاکستان کی ریاست اور پاکستان میں رہنے والوں کے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ الیکشن ان کا حل کہاں سے نکال رہا ہے. ابھی ہم ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے آئیں جو 3 مہینے رہے گی, اس کے بعد ایک الیکشن کروائے جائیں گے. اگر پی ٹی آئی وہ حکومت, اگر وہ پی ٹی آئی الیکشن وہ جیت جاتی ہے تو پھر ہمیں یاد ہے کہ 44 مہینوں میں پی ٹی آئی نے کیا کیا. 44 مہینوں میں 4 وزرائے خزانہ آئے تھے, کوئی 7 یا 8 کے قریب ایف بی آر کے چیئرمین آئے تھے, کوئی 4 کے قریب جو ہیں وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تبدیل ہوئے تھے. یہ صرف 44 مہینے میں ہی ہوا, اور کوئی انتظامی حوالے سے 7 یا 8 دفعہ پنجاب کا آئی جی جو ہے بدلا گیا تھا. اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر وہی 44 مہینے والا حال ہوگا. اگر وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے نتائج نہیں مانیں گے. تو مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہمارے بنیادی معاشی ایشوز ہیں, الیکشنز ان کا حل نہیں پرووائڈ کرتے. لیکن فاروق صاحب چلے بریک کی طرف ایک جب میں جا رہی ہوں تو اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر اب آپ سے ڈار صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی مزید میں چاہوں گی کہ ہم اس کے اوپر بات کریں کہ پھر ان کے پاس کیا حل موجود تھا اور وہ سوچ کیا رہے تھے جو ابھی تک انہوں نے ڈیلے کیا ہے. اور زیگم صاحب سے اس حوالے سے بات ہوگی کہ اچھا زیگم صاحب, میں آپ کی طرف یہ بات لے کے آنا چاہوں گی کہ جو ایک بات ریپیٹ کی جا رہی ہے ڈیجا وو کی طرح, وہ یہ کہ پہلے وابڈا صاحب نے آ کے کہا کہ عمران خان صاحب کے آس پاس چند لوگ ہیں وہ صرف ان کی سنتے ہیں, اس کے اوپر فیصلے کرتے ہیں اور وہ غلط فیصلے ہوتے ہیں. یہ بات پرویز الہی صاحب جو ان کے کلوز اتحادی ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کے ڈفرینسز ایکسپوز ہو رہے ہیں ان کے اس بیان سے, یا پھر یہ پرویز الہی صاحب کی اپنی خواہشات تھیں, وہ چاہ رہے تھے حکومت کنٹینیو ہو تو اس کا غصہ وہ نکال رہے ہیں اس طرح کی بات کہہ کے؟ جی دیکھیے, اس وقت جو ہماری پارٹیاں ہیں وہ پارٹیاں سربراہوں کا ہی دوسرا نام ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہی دوسرا نام ہے. یہ ڈیفرنسز کی بات جو ہے میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. کتنے سال ہو گئے ہمیں مسلم لیگ نواز کے انٹرنل ڈیفرنسز پر بات کرتے ہوئے, کیا وہ بات کسی طرف گئی؟ کیا اس ڈیفرنسز کا کوئی نتیجہ نظر آیا؟ تو پی ٹی آئی کا معاملہ تو اس سے بھی ذرا اور تگڑا ہے کہ عمران خان خود پی ٹی آئی ہیں, وہی فیصلہ کرتے ہیں کس کی بات کو وہ توجہ دیتے ہیں, کس کی بات کو نہیں دیتے ہیں. یہ کوئی بہت زیادہ ریلیونٹ بات نہیں ہے کیونکہ فیصلہ عمران خان کا ہے, اور عمران خان جو فیصلے کرتے ہیں وہ اپنے نیریٹو اور اپنی سیاست کی روشنی میں ہی کرتے ہیں. وہ جس کی بات انہیں پسند آتی ہے اس کو توجہ دیتے ہیں, جس کی پسند نہیں آتی انہیں اس کو توجہ نہیں دیتے. عمران خان جو ہے وہ پاور پالیٹکس میں بہت ہوشیار ہیں. معیشت کے بارے میں جو ان کا بیک گراؤنڈ رہا ہو فاروق سلیم صاحب نے بتا دیا, دوسرے معاملات میں جو بھی ان کا تجربہ ہو یا نہ ہو,
لیکن جو پار پالیٹکس ہے وہ ان کو بہت خوب آ گئی ہے، اور نیریٹو کے بھی وہ ماسٹر ہیں، اور جدید دور کے 21ویں صدی کے وہ ایک پاپولسٹ ڈیمیگوگ ہیں۔ قطع کلامی کی معذرت ہے زیگم صاحب، لیکن یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاور پالیٹکس کے ماہر ہو گئے ہیں کہ جب انہوں نے ایسے حالات میں، جب یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے، انصار عباسی صاحب رپورٹ کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تھا ان لوگوں کو، اور اس بات کو فواد صاحب نے بھی اس وقت کنفرم کیا انہی کی رپورٹ پہ انصار صاحب کی، ایسے حالات کے اندر ان کو اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، تو وہ جو سیاست ہے اس میں ان معاملات کو بھی تو ساتھ لے کر چلنا ہے، بجائے اس کے کہ سڑک پر آ کر پریشر اور بیانیے کا پریشر، آپ اس میں تو یقینی طور پہ خان صاحب ماہر ہیں، لیکن یہاں پہ ان کو کچھ اور لوگوں کی سننی لینی چاہیے تھی پارٹی میں۔ دیکھیے ابھی تک وہ کامیاب رہے ہیں پاکستان کے اداروں پر دباؤ ڈالنے میں اور اپنے آپ کو بچانے میں۔ اس ایک سال میں، ایک سال سے کچھ مہینے کم ہے، 2 مہینے کم ہے، کسی نے ان کا کیا بگاڑ لیا؟ ذرا حساب لگائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ کیا ہوا تھا جب اس کو نکالا گیا تھا، نکالے جانے سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو وہ پش بیک کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، پاکستان کی عدلیہ کو بھی، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور جس طریقے سے میں نے عرض کیا وہ بے رحمی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ہی کین اسمیل دا بلڈ۔ اس وقت جو پاکستان کے معیشت کے حالات ہیں وہ اس کو بڑی زبردست طریقے سے اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے استعمال کیا ہے، پبلک اوپینین کو اپنے حق میں لے کے آئے ہیں، طرح طرح کے بیانیے لے کر آئے ہیں، اور کس طرح کی انہوں نے باتیں نہیں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ ابھی بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ ایسے اقدامات ان کے خلاف لے لیے جائیں گے جن سے ان کی سیاست کو نقصان ہوگا۔ آج کے دن تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ 2 لوگوں کی تھوڑی بہت ہفتہ 2 ہفتے کے لیے پکڑ دھکڑ یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کو بہت نقصان تو کوئی نہیں ہوا۔ اور اس وقت بھی ابھی جو معیشت میں ہونے جا رہا ہے اس کے بعد جو ایک ان پاپولیرٹی کی ویو آئے گی پی ڈی ایم کے لیے اور مسلم لیگ نواز کے لیے، اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ مجھے تو یہ الیکشن جو صوبائی الیکشن آ رہے ہیں وہ بہت مشکل لگ رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے لیے۔ اب وہ مریم صاحبہ واپس آ رہی ہے، زیم صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی تو اس بارے میں بات کریں گے کہ ان کا واپس آنا کتنا افیکٹو ہوگا، لیکن موہد صاحب آپ یہ بات کہیے گا کہ اب جس طرح کمپیریزن ایک ڈرا کر رہے ہیں زیگم صاحب کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس سے نوعیت کم ہی ہے، اگر ہم کیسز کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو اتنا کچھ کہنے کے باوجود جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس سے تھوڑا بہتر ہی ہے جو باقیوں کے ساتھ ہوتا رہا؟ اور میں دوسرا سوال بھی معذرت کے ساتھ ہی ایڈ کر دیتی ہوں، ایک اٹیک عمران خان صاحب پہ ہو چکا ہے، آج انہوں نے دوسرے ایک اٹیک کی پیشگوئی کی ہے ممکنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کے اوپر ڈائریکٹ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی سازش بنائی ہے، کسی دہشت گرد تنظیم کو پیسے بھی دیے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی خان صاحب اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ مذہبی جنونی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کی اپنی حکومت تھی صوبے میں، آج تک کچھ سمجھ نہیں آ سکا کہ اس کی کیا تحقیق ہوئی اور کس طرف جا رہی ہے، جے آئی ٹی کے اوپر ہی اعتراضات رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ سیریس لینا چاہیے، تو پھر کیا طریقہ کار ہو ان کے اس خدشے کو سیریس لینے کا؟ دیکھیں سیریس نہیں ہے تو ایک واٹس ایپ فارورڈ ٹائپ بات ہے، زرداری صاحب جو ہیں ان کو ان کے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ کرنا چاہیے انلیس وہ کوئی پروف سامنے لائیں۔ دوسری بات آپ نے بالکل ججا فرمائی کہ اگر وہ ایک لون وولف انسیڈنٹ نہیں تھا جو خان صاحب کے ساتھ ہوا تو پھر تحقیق جو ہے وہ ان کی اپنی حکومت کے ہاتھوں میں تھی، وہ تو ایف آئی آر ہی نہیں کاٹ پا رہے تھے۔ رہی بات کہ پی ٹی آئی کے اوپر کتنا وزن ہے، کتنا پریشر ہے، یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ ہوتا اور بہت کوشش کرتے کہ وہ پی ایم ایل این اور پی 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 والا پریشر ڈالیں، لیکن پی ٹی آئی کی ریزسٹنس ہے اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اور پی ٹی آئی کا مخصوص ووٹ بینک ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پائے، کیونکہ وہ ووٹ بینک جو ہے وہ انہی میں سے ہے جو کہ لوگ آج نیوٹرلٹی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بنے بیٹھتے ہیں، انہی کے اندر سے پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک ہے، تو بریکنگ پوائنٹ جو ہے وہ بہت فریجائل ہے۔ اور خان صاحب جو ہیں انہوں نے دکھایا ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے 75 سالوں میں ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان لوگوں کے ساتھ وعدے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان لوگوں کو بہت سارے پیسے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان لوگوں کے سامنے بہت سارے پیسے چھیننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ ایک ہی چیز سے ہوا ہے، ان کو ایکسپوز کرنے سے، ان لوگوں کی باتیں بار بار باہر لانے سے، چاہے وہ سچ پر مبنی ہو یا آدھے سچ پر مبنی ہو۔ خان صاحب ہیز پروون that this is the one thing that works۔ ایک واحد چیز جو کام کرتی ہے، خان صاحب اگر خان صاحب نہیں ہوتے اور یہ باتیں نہیں کی ہوئی ہوتی تو کب کے جیل کے اندر اپنے پلیٹلیٹس ڈھونڈ رہے ہو نواز شریف کی طرح؟ مطلب کون سا ایسا سیاسی سویلین لیڈر ہے جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہو، اس کا سال کی اینیورسری پوری گزار دی ہو تقریباً، اور پھر بھی باہر ہو؟ وہ باہر اسی لیے ہیں، اس لیے کہ ان کو نگلنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، ان کو اگلنا بھی جتنا مشکل تھا اتنا مشکل خان صاحب پوز کر رہے ہیں اور پروو کر رہے ہیں۔ اور I think this is the way to go، کیونکہ سویلین اسپیس دیکھیں ہماری حکومت تو اس کو سرنڈر کیے ہی جا رہی ہے، تو جو سویلین اسپیس کیپچر کرنے والے جو بھی لوگ ہیں وہ اسی طرح کیوس کریٹرز ہیں، وہ خان صاحب کی طرح ہیں، وہ جتنی بھی منافقت سے کام لے رہے ہوں،
جتنی بھی سلیکٹو ٹروتھ اسپیکنگ سے کام لے رہے ہوں, لیکن اس کا افیکٹ تو یہی ہے کہ ان کے پاس اسپیس ایسی ہے جو کہ کسی اور جمہوری اور سویلین ڈسپنسیشن کے پاس, اینٹی اسٹیبلشمنٹ آواز کے پاس آج تک پاکستان میں نہیں رہی ہے. یعنی اگر یہ بلوچ ہوتے تو اتنی باتیں سوچنے پر ہی ان کا انجام جو ہے سنگین ہوتا, اس سے بہت زیادہ. اگر یہ پشتون تحفظ موومنٹ میں ہوتے, میرے خیال سے وہ اب کہہ سکتے ہیں ٹی وی پہ یا نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ اگر اس طرح کی موومنٹ میں ہوتے تو ان کا کیا سٹوری اور سچویشن ہوتی. مطلب الطاف حسین کا نام نہیں لیا جا سکتا ٹی وی پہ, وہ تو کبھی ملک کے اندر ہی نہیں تھے. تو آپ دیکھیں خان صاحب نے ایک کریشن کی ہے, ایک سچویشن کریٹ کی ہے, اور ایک بہت دلچسپ سچویشن کریٹ کی ہے. اور اگر ہمیں انتخابات ملے تو میرے خیال سے پاکستانی عوام یہ دکھائے گی کہ ٹھیک ہے جی وہ فلاڈ ہیں, وہ سنسنی خیزی سے کام لیتے ہیں, وہ آدھی بات سچ بولتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ باقیوں سے شاید عوام کی نظر میں پھر بھی نئے ہیں اور بہتر ہیں. آئی ڈونٹ نو اس بات کو کیا کاؤنٹر مریم نواز کر پائیں گی جن کے اوپر نون لیگ کی اس وقت بہت امیدیں ہیں. میں زیگم صاحب سے بریک کے بعد پوچھوں, فاروق صاحب سے خاص طور پہ بات ہوگی. جو حقیقت پسندانہ موئز صاحب نے تجزیہ دے دیا ہے, اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہم اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے لیے ایک بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات چیت کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کا آخری حصہ ہے. میں بہت ہی کوئکلی فاروق صاحب کی طرف پہلے جاتی ہوں. فاروق صاحب, اب انٹرنیشنل پرائسز کی طرف تو ٹھیک ہے, اب وہ لوگ فارورڈ کریں گے جیسا آپ نے پہلے ذکر کیا, لیکن آخر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے, جو متوسط طبقہ ہے اس کو کوئی ٹارگٹ کر کے باقاعدہ طور پر ریلیف دے پائیں گے ڈار صاحب, یا پھر کوئی آپ کی, بلکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کن باتوں کو ان کو اب مد نظر رکھنا ہوگا آگے جس میں وہ پہلے ڈیلے کرتے رہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں ہمارے یہاں, ان سے دو بہت بڑی غلطیاں ہوئیں. پہلی غلطی تو یہ تھی کہ جو دنیا کی پاور پولیٹکس ہے اس میں پچھلے چند سالوں میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. پاکستان کی اب وہ اسٹریٹجک امپورٹنس نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی, جس کے نتیجے میں دنیا بھر ہمارے خسارے جو ہے وہ پر کر دیتی تھی. آئی تھنک یہ غفلت کا کہہ لیں یا اگنورینس کہہ لیں. دوسری بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جو طریقہ کار عالمی مالیاتی اداروں کا ہے اس کو جانا نہیں جہاں, اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائے. پہلے ایک پلان بنایا گیا کہ ڈرا دھمکا کے ڈالر کو نیچے لے آئیں گے. اکتوبر کے پہلے 1-2 ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ بہتری بھی آ گئی. پھر پلان بھی تھا کہ ہم IMF کو آنکھیں دکھائیں گے, ہم سعودی عربیہ اور چائنا سے پیسے لے آئیں گے, وہاں سے نہیں ملے. اب ہم پہنچ گئے ہیں پلان C میں, اور وہاں یہ ہے کہ ٹوٹل سرنڈر, IMF نے جو کچھ کہا تھا وہ ماننا ہوگا. اور اس کے نتیجے میں آپ سمجھیے کہ جو ہماری قوت خرید ہے, خاص طور پہ جو مڈل کلاس کی قوت خرید ہے, اس میں بڑی تیزی سے کافی ساری کمی آئے گی. غربت کی شرح بڑھے گی, پروبیبلی جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ بھی بڑھے گی. لیکن آئی جسٹ ہوپ کہ یہ چند مہینوں تک رہے اور اس کے بعد کسی قسم کی جو ہے وہ معاشی استحکام ہمیں دیکھنے کو ملے. بیگم صاحب, آپ کے کلوزنگ کامنٹس کیا ہوں گے؟ اب صاحب پہلے بات ہو رہی تھی, اب آپ جو پہلے تبصرہ کر رہے تھے اس میں مریم صاحبہ کے حوالے سے ہے کہ اب وہ واپس آ رہی ہیں اور آج ان کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ 1 فروری سے پنجاب کے دورے کریں گی. آگے اگر الیکشن کی طرف, ضمنی انتخاب کی طرف معاملہ چاہتا ہے, اس کی کیمپین بھی چلائے گی. یہ فائدہ دے گا ان کو جو گیپ ایک تو ووٹر کے ساتھ تو کافی عرصے سے ان کا بنا ہوا ہے, لیکن پارٹی کے اندر بڑی جو مؤثر آوازیں ہیں وہ اینٹی ڈائنیسٹک پالیٹکس آج کل ایک بہت زیادہ بات چیت چل رہی ہے اور اس کے اندر بہت سے لوگ ناراض بھی ہیں. یہ اس کو ٹریگر کر دیں گی اپنی واپسی کے ساتھ اور نئے عہدے کے ساتھ, یا پھر بہتری لے کے آئیں گی مریم صاحبہ؟ کاش کہ مسلم لیگ نواز ایک ڈائنیسٹی ہوتی اور ڈائنیسٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز ایک شاہی خاندان بنانے کی کوشش کر رہی ہے, جس میں وہ سمجھتی ہے کہ ان کا حق ہے کہ شاہی خاندان کے ہر ممبر کے پاس ایک عہدہ ہو. اس کے وجہ سے مسلم لیگ نواز میں شدید پرابلم پیدا ہو رہے ہیں. جہاں تک مریم نواز کی بات ہے تو اس وقت مریم نواز مسلم لیگ نواز کی آخری امید ہے, کیونکہ اگر آپ ڈائنیسٹی کی ٹرم میں لیں تو نواز شریف کی ایک وارث کے طور پر, ایک کیرزمیٹک لیڈر کے طور پر وہ ابھر کر سامنے آئیں. لوگ ان کے ساتھ ہیں, میرے خیال میں لیڈرز بھی ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ لیڈرز کا خیال ہے کہ وہ عوام کو اپیل کر سکتی ہیں, سوائے چند سینئر لیڈرز کے جن کی کچھ ریزرویشنز, ناراضگی, ایک دکھ ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو محترمہ مریم نواز تشریف لا رہی ہیں, یہ اپوزیشن والی مریم نواز نہیں ہے, یہ مسلم لیگ نواز کی حکومت والی مریم نواز ہیں. اور یہ جب عوام میں جا رہی ہیں تو ایک مختلف سینٹیمنٹ فیس کرنے جا رہی ہیں, ایک ایسی ٹائمنگ کے لیے جا رہی ہیں جو مسلم لیگ نواز کے لیے بدترین ٹائمنگ ہے. اس وقت ان کے پاس دینے کو کوئی میسج نہیں ہے, کوئی ہوپ نہیں ہے.
عوام بہت تلخ ہیں، بہت ناراض ہیں، بڑی تیزی سے مسلم لیگ نواز سے ہٹ رہے ہیں، اور اس عرصے میں حکومت میں آنے کے بعد مسلم لیگ نواز میں مریم نواز نے وہ پرامس شو نہیں کیا جو انہوں نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے شو کیا تھا. انہوں نے ایک کہ مطلب آن آف پالیٹکس کی ہے کہ ابھی وہ ہیں موجود، ابھی وہ نہیں ہیں، کبھی وہ روٹ گئی ہیں، کبھی وہ بول رہی ہیں، کبھی وہ مہینوں کے لیے خاموش ہو گئی ہیں. اور مجھے تو اب ان کی کچھ وزڈم جو تھی اس پہ بھی شک ہونے لگا ہے. آپ دیکھیے کس طریقے سے ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے $40 ارب کے ٹیکس جو ٹریڈرز کو لینے جا رہے تھے، بڑے انڈائریکٹلی مفتاح صاحب اس کو بند کرا دیا. جو ان کی گفتگو مفتاح صاحب کے بارے میں شامل آئی ویڈیو لیکس میں، اور جس طریقے سے انہوں نے اس سے لگتا ہے کہ ایک رول پلے کیا ڈار صاحب کو واپس لانے میں، تو اس کے بھی تو ظاہر ذمہ داری ان پر آتی ہے. آخری امید ہے، لیکن کتنی بڑی امید ہے یہ ان کے آنے کے بعد پتہ چلے گا. بالکل زیم صاحب، اس میں ایڈ کرتے ہوئے میں کہوں گی کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی جو پوزیشنز لیتی تھیں اس پہ بھی ان سے سوال کیے جائیں گے. پھر سیاسی ریونج جس کا اظہار ان کی جماعت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، وہ بھی ایک ان کی ریپوٹیشن کے حوالے سے ایک بات سامنے آئی. اور پھر جو پاپولسٹ فیصلے کرنے کی اب گنجائش نہیں ہے تو ان کے بغیر کیسے وہ عوام میں جائیں گی، یہ بھی ایک ہوگا معاملہ جس کو ہم دیکھیں گے اور آپ سے اس پہ تبصرہ حاصل کریں گے. بہت بہت شکریہ زیغم خان صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اور معز جعفری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ لوگ شریک ہوئے اور ان تینوں پہلوؤں سے جو معاملات ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں نے بات چیت کی. ناظرین انشاءاللہ جب اگلے ہفتے حاضر ہوں گے تو خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے ہمارے پروگرامز میں بات چیت جاری رہے گی. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.